बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हमारे पास दो खबरें हैं। एक का ताल्लुक नेपाल खटमंडो से है, जहां पर सोशल मीडिया ने तब्दीली ला के रख दी है, और दूसरी याया अफरीदी हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। उनको जवाब देना है जो हम अपने ऊपर लाजिम समझते हैं। तो पहले चलते हैं खटमंडो, जहां पर सोशल मीडिया ने एक तारीख रकम कर दी है। सामीन, अगर आपको अपने मोबाइल में मौजूद फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब या दीगर जो सोशल मीडिया की ऐप हैं, इसकी ताकत का अंदाज़ा देखना हो, लगाना हो, तो फिर आप नेपाल का जो स्टोरी है उसको ज़रूर सुनिए। होता कुछ यूँ है कि वहाँ पर एक के पी शर्मा वज़ीर आज़म की हुकूमत होती है, उस पर इल्ज़ाम लगाती है जो वहाँ की यूथ है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि ये करप्शन कर रहे हैं, वादे पूरे नहीं करते, बेरोज़गारी है, ये ख़ुद अयाशियाँ करते हैं। तो इलेक्शन जो है वहाँ पर धांधली ज़्यादा होता है। तो इस बुनियाद पर तंग आकर के की जो शर्मा है, के शर्मा, उसके जो मुशीर हैं, जैसे पाकिस्तान में मुशीर होते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इनको जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनको तमाम को बंद कर दिया जाए। तो लिहाजा एक छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ 26 लाख के करीब वहाँ पर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स से उन तमाम को बंद कर दिया गया, और कंपनियों को कहा गया कि आप अपनी जो है ना रजिस्ट्रेशन कराएं, जैसे पाकिस्तान में पिछले दिनों। इल्ज़ाम क्या लगाया जी प्रेस नोट में कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो गद्दार हैं, ये इस्तेमाल कर रही हैं, ये मुल्क की सलामती को टच कर रही हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं, ये बदतमीज़ हैं। वही इल्ज़ाम जो पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, वही इल्ज़ाम ऐसे लगता है कि कापी पेस्ट करके उन्होंने बंगाली जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर लगा दी। जब उन्होंने देखा कि उनके जो मोबाइल हैं वो खामोश हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा एक ऐसी तहरीक ने जन्म लिया जिसका कोई रहनुमाई नहीं है, बिल्कुल अवाम अज खुद निकली है। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश की है, और जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस और वहाँ की फ़ौज थी उसने सीधी गोलियाँ चलाई हैं। जी हाँ, खून बहता है, जहाँ पर भी तब्दीली आती है खून बहता है। तो वहाँ पर इस टाइम जो रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया, 19 के करीब जो है अमवात हुई हैं, और 3 वज़ीर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। के शर्मा जिन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया था वो भी अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन अवाम कहती है कि हमने पीछे नहीं हटना। और इस जो तहरीक है इसको चलाने वालों के लिए ज़बरदस्त ये है कि इनमें शामिल हैं 1996 से लेकर 2011 तक पैदा होने वाले बच्चे। यानी आप 1996 पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी, 2011 ये जो है पीटीआई का जलसा हुआ था लाहौर में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लगता ये है कि तहरीक इंसाफ जैसे जो हालात हैं वहाँ पर पैदा हो गए हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं इस तहरीक को जो नाम दिया गया है इन बच्चों को, उन्होंने कहा है जीन ज़ी। ये जीन ज़ी वो हैं जो इस दौरान पैदा हुए और ये तब्दीली का नारा बुलंद कर रही हैं। लिहाजा इस टाइम नेपाल में अगर कोई दहशतगर्द है तो ये जीन ज़ी हैं। वज़ीर आज़म भाग चुका है, उसकी काबीना टूट फूट चुकी है, जो वहाँ के जज थे, वहाँ की पुलिस थी, उसने हथियार तकरीबन डाल दिए हैं, और अब जो नेपाल है वो नौजवान बच्चों के हाथ में है। तो अगर कोई करने पे आए, नीयत साफ़ हो, आप मुल्क के लिए अच्छा सोचते हों, अपने राइट्स के लिए निकलते हों, तो फिर तब्दीली आ ही जाती है। लेकिन उसके लिए नीयत का साफ़ होना, मुल्क से मुखलिस होना, ये बुनियादी शर्त है। तो ये जो नेपाल में आज कुछ हुआ है, ऐसे लगता है कि ये वहाँ का 9 मई है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में तो एक मकबूल तरीन लीडर को कैद किया गया था, जिसकी रिएक्शन में जो है एहतजाज हुआ था। उसकी अभी तक ना तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर उसकी मजम्मत की है, ना उसको तस्लीम करते हैं, बल्कि कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। चलो, ये तारीख का हिस्सा है, इस पे इंतहा की जो डिबेट है वो हो चुकी है। लिहाजा तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो जो है सबक हासिल कर सकता है नेपाल से। ये इसमें राज छुपा है और इसलिए हमने इसको टच किया है। अब आते हैं हम दूसरे मौजू की तरफ। दूसरा मौजू बड़ा ज़बरदस्त है। वो है कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने खड़े होकर कहा कि मैं अपनी अदालतों की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। बिस्मिल्लाह जी, क्या बात है जय साहब। अवाम तो कभी अदालतों की इंसल्ट की सोच नहीं सकती, वो गरीब आदमी हैं। असल में आप ये बात जो है अपने साथ बैठे जजों को समझाएं।
آپ کو کل 4 سینئر ترین ججوں نے اطہر معین اللہ، منصور علی شاہ، عائشہ ملک اور جسٹس منیب فاروق، انہوں نے کل آپ کو خط لکھا کہ جناب آپ آئین کے مطابق نہیں چل رہے، آپ عدالتوں کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ ایتھے رکھ اب چیف جسٹس صاحب پہلے آپ ان کو تو جواب دیں، بعد میں آپ عوام کو کہیں کہ جو ہے ہم انسلٹ نہیں کریں۔ غریب آدمی نے کیا عدالتوں کی انسلٹ کرنی ہے؟ ویسے ہی پاکستان میں جو قانون ہے وہ صرف غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ وہاں پر عدالتوں کی نہ کرسی چلتی ہے، نہ عدالتوں کا پین چلتا ہے، نہ عدالتوں کی کتابیں حرکت میں آتی ہیں۔ مائٹ از رائٹ ہے، اس کو رہنے دیں۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ سے چند سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، عدالتوں کی گراوٹ کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ پاکستان کی جوڈیشری کے جج ہیں۔ جناب عالی ذرا سنیے، کیا ہماری وجہ سے آپ دنیا کی جو ہے رینکنگ اس میں 143 نمبر پہ کھڑے ہیں؟ کس نے کہا تھا کہ گندی ترین عدالتوں میں 143 پر آپ کا نام ہو؟ یہ عوام کی وجہ سے ہے، اس کے تو ذمہ دار آپ ہیں۔ لوئر جوڈیشری میں اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا ججوں کو جو رشوت دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، وہ عوام کے لیے ہے؟ نہ جی، اس میں براہ راست آپ کی ٹریننگ کا اثر ہے، آپ کی اپوائنٹمنٹ کا اثر ہے۔ اتنے گندے انڈے جو آپ بھرتی کریں گے جوڈیشری میں تو انہوں نے رشوت ہی لینی ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔ ثبوت کے طور پر یہ جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد کا، اس نے عدالت میں بیٹھ کے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کون سے جج جو ہیں وہ بے ایمان ہیں۔ تو سر جی اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ تیسرا، یہ جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سرنڈر کیا ہے، جس سے عدالتوں کا معیار جو ہے وہ مزید گرا ہے اور اب ان کی انڈیپینڈنس ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے اختیار میں 100 موٹو بھی نہیں ہے، دنیا سیلاب سے مر رہی ہے، آپ اس قابل بھی نہیں رہے کہ 100 موٹو لے لیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ عوام کی وجہ سے ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جناب دیکھیں کہ ججوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے کہ وہ رات کو کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ سوچئے، ایک میاں بیوی جو جسٹس ہیں، جج ہیں، وہ رات کو بیڈ روم میں کیا کرتے ہیں، اس چیز کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ججوں کے جو گاڑیاں ہیں ان کو فالو اپ کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اسلام آباد کا ایک ایڈیشنل سیشن جج ہے جو خط لکھ رہا ہے اپنے چیف جسٹس کو۔ سرگودے کا انسداد دہشت گردی کے 2 جج ہیں، وہ خط لکھ رہے ہیں اپنی لاہور ہائی کورٹ لاہور کو کہ جناب ہم پہ یہ گزر رہی ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کا کیا کیا؟ 6 ججوں نے، اسلام آباد والوں نے آپ کو خط لکھا کہ ہماری مدد کیجیے، آپ نے تو ان کو ہی جھوٹا قرار دے دیا۔ لے جی دسو، تو پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ جو عوام ہے ہم یہ انسلٹ کرتی ہے۔ عوام مائی لارڈ کہاں کرتی ہے؟ عوام میں اتنی طاقت ہوتی تو خدا کے بندے پاکستان کا نظام یوں چل رہا ہوتا۔ اب تک کئی لوگ کرسی سے نیچے گرا کر عوام کا پاؤں جو ہے ان کے سینے پہ ہوتا۔ لہذا عوام کو آپ دوش نہ دیجیے، یہی ہے۔ اب پاکستان میں جو فساد کی جڑ ہے وہ ہے جوڈیشری۔ جتنا بھی ظلم ہوا ہے پاکستان میں وہ ججوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان میں جہاں کہیں بھی اوفینس کمٹ ہوا ہے نیشنل لیول کا، تو اس میں سیر فہرست پاکستان کے جج ہوتے ہیں۔ آپ نے ہر آمر کے ساتھ جو ہے اس کو کہا ویلکم، آپ نے ہر آئین توڑنے والے کو کہا ویلکم، آپ نے ہر ہیومن رائٹس کے جو وائلیٹر ہیں آپ نے ان کو چیمپئن کہا۔ تو یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کے، اس کو کس نے کہا تھا کہ آپ ان کی جانچ نہ ہونے دیں؟ کس نے کہا تھا کہ یہ جو ٹریبونلز ہیں آپ اس حاضر سروس کی جگہ ریٹائرڈ ججوں کو لگائیں؟ جناب آپ نے۔ تو پھر آپ ججوں کو کہتے ہیں ہم عدلیہ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نہ سر جی نہ، یہ تقریر کی حد تک باتیں ٹھیک ہیں لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، اور جواب دینا، اگر آپ نے کل کہا ہے تو اس کا جواب بھی ذرا سن لیجئے، اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، ایک بھی غلط ہو تو ہم گناہگار۔ آپ منصف ٹھہرے، خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ یہ جو اپوائنٹمنٹس آف ججز ہوئی ہے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، آپ حلفاً کہہ دیں کیا میرٹ پہ ہوئی ہیں؟ بالکل نہیں میرٹ پہ ہوئی۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک جو سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہیں جج لگائے ہیں، اب وہ برجمان ہو کے بیٹھے ہیں اگلے 15 سالوں تک، جب تک یہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے اس وقت تو یہ نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے یہ سکہ چلتا رہے گا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور میں یا فریدی سر آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ کے سینئر ترین جو جج ہیں وہ استعفیٰ دینے والے ہیں۔
کہ یہ سنبھالو اپنی کرسیاں، ہم چلے ہیں اپنے گھروں میں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر فیصلے کرنا اور بات ہوتی ہے۔ اور ایک بات اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں، کیا عمران خان یہ جو سارا مدعا کھڑا ہوا ہے 9 مئی کا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ کی عدالتیں۔ آپ کی عدالت کے اندر سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، کیا کیا آپ نے آج تک؟ کسی کو سزا دی؟ کوئی انکوائری کروائی؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے خود ایک جو بندہ ہے عمران خان، اس کو ہائی کورٹ اسلام آباد بلایا، پھر اس کو گرفتار کروایا، پھر شیشے توڑوائے، اس کی وجہ سے پورے ملک میں فساد ہوا۔ 24 کروڑ لوگ جو ہیں آپ کی جو وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں، اور آپ نے بجائے اس کے کہ کمیشن بناتے، کوئی انکوائری کرتے، حالانکہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری غلط ہے، تو پھر جس جسٹس کی وجہ سے ہوا تھا اس کو آپ نے پروموشن دے کر سپریم کورٹ میں بلا لیا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں عدالتوں کی طرف جو میلی آنکھ سے دیکھا گیا، اور بھائی آنکھ آپ نے پھوڑنی ہے، میلی آنکھ دیکھنے والے کوئی اور ہیں، اور وہ ہیں جو اپنی مرضی سے یہ جو 9 مئی کے جو فیصلے ہیں، کیا ان 9 مئی کے فیصلوں کو میرٹ پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ 109 کے جو آفینس ہے ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے، تو اب 109 کی بنیاد پر آپ لوگوں کو دھڑا دھڑ سزائیں دے رہے ہیں، تو کون دے رہا ہے؟ یہ عدالتیں دے رہی ہیں۔ تو اس طرح کے حالات ہیں صاحب بہادر، ہم کمزور آدمی ہیں، لیکن جواب دینا ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، کیونکہ کل آپ نے پبلک سپیچ کی ہے۔ اگر آپ واقعی عدلیہ کو اٹھانا چاہتے ہیں تو انصاف کے لیے، انصاف کے لیے آپ پہ لازم ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انصاف وہ نہیں جو آپ کریں، انصاف وہ ہے جو دکھنا چاہیے۔ تو پھر پہلا مقدمہ عمران خان کا ہے، بلائیں۔ کیا بات ہے سر جی، آپ ضمانتیں لے رہے ہیں 2 سال بعد، 6 مہینے عمران خان کی ضمانتیں پینڈنگ پڑی ہیں، آپ کہتے ہیں 3 مہینوں میں دیوانی کیس کا فیصلہ کریں۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ سر جی یہ کھلا تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ دوسرا، وہاں پر تو جو قومی میڈیا ہے وہ تو بالکل خاموش ہے۔ تو پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی اوفینس نیشنل لیول کا کمٹ ہوا ہے، دوبارہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کا اگر کوئی قومی جرم ہوا ہے تو سب سے پہلے جو اس جرم کا ساتھ دینے والا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کرنے والا ہے، وہ پاکستان کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ لگائیں ان کو پھانسی۔ آپ جب بھی کرتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد کرتے ہیں، بھائی کیا بات کرتے ہو یار، ریٹائر ہونے کے بعد ہم نے اس کو چاٹنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نے پکڑا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے ملک کے ساتھ، آپ نے یوتھ کو کہاں سے کہاں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب موصوف کہتا ہے کہ رول آف لا پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے، بالکل سب کا سب جھوٹ ہے۔ پاکستان میں اگر قانون کی بات ہوتی تو آج تک جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ سارے جیلوں میں ہوتے۔ کیا یہ عدالتیں نہیں تھی جنہوں نے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم کے مقدمات ختم کیے؟ کیوں ختم کیے جی؟ راتوں رات لوگوں کے تو ختم نہیں ہوتے، انہوں نے ختم کی، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ چیف صاحب آپ ذمہ دار ہیں۔ انصاف قائم کرنا ہے تو پھر انصاف دکھنا بھی چاہیے، لیکن پاکستان میں انصاف نہیں ہے، باقی سب کچھ ہی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو تو جی صاحب ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن فیکٹس کی بات ہم کرتے رہیں گے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کی آزادی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔